सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये नूर बरसाता जो रोज़ा आप देख रहे हैं, इमाम हुसैन, इमाम आली मकाम, इमाम तिश्ना काम, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और आपके रफ़क़ा के मज़ारात यहाँ मौजूद हैं। शोहदाए करबला की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। इंशाअल्लाह अंदर जाकर भी कदमों में हाज़िरी देनी है। इससे पहले कि हाज़िरी दी जाए, क्यों ना फ़ज़ाइल हसनैन करीमैन और बिलखुसूस इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ। सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत 5 शाबान सन 4 सने हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। सुभान अल्लाह। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम हुसैन और शब्बीर रखा और आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला और लक़ब सिब्ते रसूलुल्लाह और रैहानतुर रसूल है। और आपके बिरादर मुअज़्ज़म की तरह आपको भी जन्नती नौजवानों का सरदार और अपना फर्जंद फरमाया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे बड़ी मोहब्बत थी। हदीस पाक में इरशाद हुआ, जिसने इन दोनों यानी इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे अदावत की उसने मुझसे अदावत की। जभी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत से दिलो जान से प्यार करते हैं, हसनैन करीमैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। शायर खूब लिखते हैं ना, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क शाह ज़बन से है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क सागे ज़मर से है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। जिनको याद करते रहे आज उन्हीं के फर्जंद अर्जुमंद के दरबार में हाजिर हैं। राकिब दोशे मुस्तफ़ा ये आपका लक़ब है। और ये क्यों कहा जाता है राकिब दोशे मुस्तफ़ा? का मतलब है, दोष कहते हैं कांधों को। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक कांधों पर सवारी करने वाली जो ज़ात है वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की ज़ात है। जिगर गोशाए मुर्तज़ा, दिल बंदे फातिमा, सुल्तान करबला, सैयदुश शुहदा, इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुमाम, इमाम तिश्ना काम, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मजमईन सरापा करामत थे। हत्ता कि आपकी विलादत बासआदत भी बाकरामत है। हजरत सैयदी आरिफ बिल्ला नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी कुद्दस सिर्रुहुस सामी फरमाते हैं, सैयदना इमाम हुसैन की विलादत बासआदत 4 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 4 सने हिजरी को मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमन में मंगल के दिन हुई। और मनकूल है कि इमाम पाक की मुद्दत हमल 6 माह है। हजरत सैयदना याहया अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के अलावा कोई ऐसा बच्चा जिंदा ना रहा जिसकी मुद्दत हमल 6 माह हुई हो। सुभान अल्लाह। ये भी आपकी एक करामत है कि 6 माह में मुद्दत हमल है मगर आप हयात भी रहे और इतना बड़ा कारनामा भी सर अंजाम दिया। आपके चेहरे अनवर से नूर कैसा निकलता था। सुभान अल्लाह। आपकी ये शान थी कि जब अंधेरे में तशरीफ फरमा होते तो आपकी मुबारक पेशानी और दोनों मुकद्दस रुखसार से अनवार निकलते और कुर्बो जवार जियाबार रोशन हो जाया करते। और क्यों ना हो, नबी पाक के नवासे हैं और नबी पाक तो नूर वाले, ऐसे नूर वाले कि मेरे आका जिधर जाएं कमरों को जगमगा दिया करें बल्कि तारीक दिल रोशन कर दिया करें। तो उनके नवासे, उनके दिल के तारे क्यों ना नूर बार हो। जभी तो आला हजरत लिखते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है
بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ 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 اعلیٰ حضرت اسی کلام کے اندر کمال بات لکھتے ہیں، ایک بہت خوبصورت بات، شاید بہت سارے ناظرین کو نہ پتا ہو کہ امام حسن حسین سے نبی پاک کو پیار بھی، اپنا پھول بھی فرمایا، اپنا فرزند بھی فرمایا، جنتی نوجوانوں کا سردار بھی فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو خاص نسبت حاصل تھی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے سے مشابہ تھے چہرہ انور اور سینے تک، اور سینے سے لے کر پیروں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا سے مشابہ تھے۔ نبی پاک کی گویا تصویر بن جاتی تھی جب ان دونوں کو کوئی دیکھتا تھا، بلکہ صحابہ کرام کا یہ معمول رہا کہ نبی پاک جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو کسی صحابی کو اگر نبی پاک کا دیدار کرنا ہوتا تو حسنین کریمین کو ایک ساتھ بٹھا کر دیکھتے تو پیارے آقا کی گویا شبیہ بن جایا کرتی۔ اور ایک اور خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہادت جس کو کہتے ہیں بڑا انعام ہے، اللہ کی بارگاہ میں بڑا مرتبہ ہے، تو شہادت جو ہے وہ نبی پاک کے پاس اس نے حاضری کیوں نہیں دی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی شہادت دراصل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت تھی، اور ان کو یہ شہادت کو یہ شرف حاصل کرنا تھا کہ نبی پاک کے قدموں میں حاضری دے، اس لیے دونوں شہزادوں کو شہادت ملی۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا آئیے اعلیٰ حضرت کی اشعار سنیں، کمال بات لکھتے ہیں۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ خط توأم کہتے ہیں اس خط کو جو دو ٹکڑوں میں لکھا جائے۔ طریقہ یہ ہوتا تھا، پہلے آدھا خط روانہ کیا جاتا، ای میل، فیکس اور انٹرنیٹ کا زمانہ تو تھا نہیں، تو عموماً جو پیامبر ہوتے تھے، جو لے جانے والے خط لے جانے والے ہوتے تھے، ان کو پہلے آدھا خط دیا جاتا، بات ادھوری چھوڑ دی جاتی، وہ پتہ چلتا کہ خیر سے پہنچ گیا ہے، پھر دوسرا خط بھیجا جاتا۔ جب دونوں خط کو ملایا جاتا تو بات سمجھ آیا کرتی تھی۔ اللہ غنی، نبی پاک کی شکل پاک، نبی پاک کے مبارک یوں سمجھیے کہ میسج کو جب ان دونوں کی سیرت کو ملایا جائے تو بات پوری ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت مثال دے کر سمجھایا ہے، کیا لکھتے ہیں؟ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ نبی پاک نے حسنین کریمین کو فرمایا کہ یہ میرے دو پھول ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بے شمار کرامات، کربلا کے میدان میں بھی بڑی کرامتوں کا ظہور ہوا، اس واقعے کے شروع ہونے سے پہلے بھی اتمام حجت کے لیے بھی آپ کی کرامتوں کا ظہور ہوا، اس کی بات تو کچھ دیر بات کریں گے۔ مگر امام حسین مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ کے لیے جب روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع علیہ رحمۃ اللہ بدی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی میرے کنویں میں پانی بہت ہی کم ہے، برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا، جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا آپ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا
کلی فرمائی، پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی بھی کافی بڑھ گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ کیا بات ہے نواسہ رسول کی، کیا بات ہے ان کی کرامتوں کی۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تربیت اولاد کا بھی شاہکار ہے، کس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کی، امام حسن رضی اللہ عنہ کی تربیت ہوتی ہے۔ مولا علی، بی بی فاطمہ اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص توجہ ہے۔ ایک واقعہ بڑا پیارا ملتا ہے آپ دونوں کی سیرت میں کہ ایک بار حسنین کریمین موجود تھے اور ایک بزرگ کو دیکھا وہ وضو کر رہے ہیں۔ ہم بھی کبھی کبھی کسی کی کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو بعض اوقات غلطی ہوتی ضرور ہے، مگر غلطی کو سمجھانے کا انداز اس سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ مگر یہاں کیا پیارا انداز، انہوں نے دیکھا کہ بزرگ ہیں وضو کر رہے ہیں مگر وضو میں غلطیاں کر رہے ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا آپ اتنی بڑی عمر ہو گئی وضو کرنا نہیں جانتے، آپ نے وضو کرنا نہیں سیکھا، اتنی دین سے دوری ہے۔ دل ٹوٹ جاتا، ہو سکتا ہے انسان ضد میں کچھ اور کہہ دے اور ہم یہ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ دیکھیں سمجھانا کیسے چاہیے، حکمت کیا خوبصورت تھی۔ کہتے ہیں حضور ہم دونوں بھائی وضو کرنا چاہتے ہیں، آپ ذرا چیک کیجئے ہم دونوں میں سے کس کا وضو ٹھیک ہے۔ بزرگ کھڑے ہو گئے اور حسنین کریمین ان کے سامنے وضو کرنے لگے۔ جب وضو سے وہ فارغ ہوئے تو بزرگ بھی عقل مند تھے، کہتے بیٹا تمہارے وضو میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، میرے ہی وضو میں غلطی تھی، آئندہ احتیاط کروں گا۔ سبحان اللہ، عزت بھی رہ گئی، بات بھی سمجھا دی۔ یہ بڑی اہم بات ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں۔ بعض اوقات ہم کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں مگر اسے ذلیل بھی کر دیتے ہیں، اس کا دل بھی توڑ دیتے ہیں اور اپنے سے دور بھی کر دیتے ہیں اور بات بھی سمجھ نہیں آتی کیونکہ انداز غلط ہوتا ہے۔ اللہ مجھے بھی نرمی عطا کرے، آپ کو بھی نرمی عطا فرما۔ ہمیں جب بھی کسی کو سمجھانا ہے، باپ کو بیٹے کو سمجھانا ہے تو گالی دے کر سمجھانا تو ضروری نہیں نا، ذلیل کر کے سمجھانا تو ضروری نہیں، بہت ساری باتیں پیار سے بھی سمجھائی جا سکتی ہیں، ریئلائز کروا کر، غلطی کا احساس دلا کر بھی سمجھائی جا سکتی ہیں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ نہیں کرنا، لیکن اگر یہ بتا دیں یہ کیوں نہیں کرنا اور اچھے انداز میں سمجھائیں تو بات دل میں اتر جاتی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا انداز تھا۔ ایک شخص آیا بارگاہ رسالت میں، عرض کی حضور میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک کا دربار ہے، صحابہ موجود ہیں، سوال کتنا آکورڈ ہے، کتنا عجیب سوال ہے۔ صحابہ جلال میں آ گئے کہ نبی پاک سے ایسا سوال ہو رہا ہے۔ پیارے آقا نے بڑے پیار سے اپنے ساتھ بٹھا لیا، کہا کہ یہی کام اگر کوئی تمہاری والدہ کے ساتھ کرنا چاہے تم اجازت دو گے؟ کہتا نہیں میں کیسے اجازت دوں گا۔ اچھا تمہاری بہن کے ساتھ کرنا چاہے، میں حدیث پاک کا مضمون سمجھا رہا ہوں، میں کیسے اجازت دوں گا کہ کوئی میری بہن کے ساتھ ایسا کرے؟ اچھا تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی کرنا چاہے؟ میرے آقا رشتے گنواتے رہے، وہ منع کرتا رہا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم نہیں چاہتے کہ تمہارے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا برا کام کرے تو تم جس کے ساتھ یہ برا کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کے گھر والی ہوگی نا، وہ بھی کسی کی گھر کی فرد ہوگی، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی زوجہ یا کسی کی خالہ ہوگی۔ اب اس کو بات سمجھ آ گئی، نبی پاک نے دعا بھی فرمائی، اس کے سینے پہ ہاتھ بھی پھیر دیا۔ روایتوں کے الفاظ ہیں ساری زندگی بدکاری کا خیال اس کے دل میں ہی نہیں آیا۔ یہ انداز ہے نا سمجھانے کا، ریئلائز کروائے کہ کتنا برا عمل ہے۔ کاش ہم بھی یہ بات سمجھنے والے بن جائیں، سمجھانے۔ ایک اچھا باپ وہی ہے جو محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کی امی کو، اپنے گھر والوں کو سمجھائے۔ لڑائی جھگڑا کر کے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے، ذلیل کر کے بات سمجھائی نہیں جاتی، دل توڑے جاتے۔ ایک بڑی عجیب سی مثال دی جاتی ہے نا کہ ایک شخص سر پہ چوڑیوں کی گٹھڑ اٹھائے، چوڑیوں کی گٹھڑی، کانچ کی چوڑیاں اٹھائے جا رہا تھا، تو کسی پولیس والے نے، کسی کوتوال نے ڈنڈا مار کر پوچھا بتاؤ اس میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور تھوڑی دیر پہلے تو چوڑیاں تھی، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم بعض اوقات ڈنڈا مار کر پہلے دل توڑ چکے ہوتے ہیں، پھر سمجھائیں گے تو بات کیسے سمجھ آئے گی۔ حسنین کریمین کی صدا کو لیجئے، اس جگہ سے میں آپ کو یہ مدنی پھول پیش کر رہا ہوں کہ سمجھائیے ضرور مگر اچھے انداز۔ اور یہ باتیں کہاں سے ملیں گی؟ مدنی مذاکرہ دیکھیے، مدنی چینل دیکھیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے تاکہ ہمیں اچھے انداز میں اچھی باتیں کرنا نصیب ہو جائیں۔ سلسلہ جاری ہے، حسنین کریمین کے فضائل ہم نے سنے ہیں، واقعہ کربلا بھی سننا ہے، امام حسین اور امام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قدموں میں ہم نے حاضری بھی دینی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے اس سلسلے میں ہم پر کرم نوازی مزید یہ ہوتی رہتی ہے کہ چونکہ
عراق شریف میں مختلف علماء کرام، مفتیان کرام اور مذہبی شخصیات تشریف لائی ہوئی ہیں، تو جہاں جہاں ہم ریکارڈنگ کرنے جاتے ہیں تو کچھ بزرگوں کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ مفتی ابراہیم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، دعوت اسلامی کے لیے بڑے کرم فرما ہیں، ہمیشہ جب بھی ملاقات ہوئی بڑی عزت بھی دی، شفقت بھی فرمائی۔ اللہ ان کی عزت کو، اقبال کو مزید بلند فرمائے، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حضور بھی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور حضور سے ہم عرض کریں گے کہ الحمدللہ مدنی چینل ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہے کہ مختلف زیارات جو یہاں عراق کے مقدس میں ہیں ان مزارات پر جایا جائے، اس کی ریکارڈنگ کی جائے، ان بزرگوں کے احوال مدنی چینل کے ناظرین کو جو دنیا بھر میں موجود ہیں، عاشقان اولیاء ہیں، بعض اوقات سفر نہیں کر سکتے، گھر بیٹھے اسلامی بہنیں بھی، اسلامی بھائی بھی ان زیارتوں کو دیکھ لیں۔ اور مجھے پتہ چلا ہے کہ حضور بھی زیارتوں پر کچھ کام کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں اور ہمارے مدنی چینل کے لیے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ صلو علی الحبیب۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہمارے محترم جناب الحاج عبدالحبیب بھائی اس فقیر کے پاس سکھر میں کم سے کم ایک بار تو تشریف لا چکے ہیں میرے پاس، اور وہاں ان سے تفصیلی بات چیت ہوئی اور مجھے بہت خوشی ہوئی۔ دعوت اسلامی میں چند گنے چنے وہ لوگ جو انتہائی متحرک ہیں، ان میں سے ہمارے ایک عبدالحبیب بھائی بھی ہیں، اور یہاں میں آیا تو عبدالحبیب بھائی کے نام کی یہاں بھی گونج تھی، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ چلیں ان سے ملاقات ہو جائے۔ ہوٹل میں ملاقات ہوئی، اور اب یہاں پر حضرت سیدنا امام علی مقام شہید کربلا حضور سیدنا امام حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم اور حضور سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں روزوں کے بیچ میں جو مشترکہ صحن ہے اس میں ملاقات ہوئی۔ مدنی چینل کے لیے آپ حضرات ایک سامان ہے جو فراہم کر رہے ہیں، اور اس میں ایک خاص جو خدمت کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دور بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو حضرات شہداء کربلا کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ مناظر آپ ان کی نگاہوں میں ڈال دیتے ہیں، اور یوں ان مقامات مقدسہ کا جو نقشہ ہے جدید انداز میں وسعت کے ساتھ اور نئی معلومات کے ساتھ ان کے ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ بغداد سے ہم چلے اور وہاں سے میں اپنا عرض کر رہا ہوں، آپ جانے کس ترتیب سے آئے۔ ہم بغداد معلیٰ میں پہنچے اور حضور سیدنا غوث الثقلین محبوب سبحانی ہم سب کے مرشد ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے قدموں میں حاضری دی، اور اللہ رب العزت ان کے قدموں کی حاضری ہمیشہ نصیب فرمائے، اور وہاں سے پھر ان کی برکتوں سے نجف اشرف حاضر ہوئے، حضور مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے روزہ کریمہ پر، اور اس کے بعد پھر حضرت سیدنا حر، اور پھر شہر کربلا میں ان دو ہستیوں کے ہم ان کی ضیافت میں، ان کی کرم فرمائی میں ہم یہاں موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قل سیروا فی الارض، زمین کی سیر و سیاحت ہونی چاہیے، اس سے معلومات اور فکر میں وسعتیں پیدا ہوتی ہیں، اور دنیا کے حالات معلوم ہوتے ہیں اور ان کا قریب سے مشاہدہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر اولیاء اللہ اور انبیاء اور اولیاء اللہ کے حضور میں جو حاضری ہیں یہ انتہائی عظمت کی حامل ہیں اور برکتوں کی حامل ہیں، اور ان کی برکات دنیا میں ہیں اور آخرت میں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ہستیوں سے عقیدت، ادب، یہ تو ایک مسلم حقیقت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان ہستیوں کو اللہ نے جو عزت دی ہے، شہرت دی ہے، اور ان کے ناموں کو جو بقا عطا فرمائی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ان حضرات نے اپنی ساری زندگیاں دین کے سپرد کی،
اور ساری زندگی ان کی دین کی نصرت و حمایت میں صرف ہوئی۔ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے ایسی بے بہا اور بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں کہ زمانہ ان کی نظیر اور مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ اپنی جان اللہ کی راہ میں دینا، لیکن یہاں صرف جان اللہ کی راہ میں نہیں دی ہے، اپنے کنبے کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا، سوائے ایک بیٹے کے سب کچھ اللہ کی دین پر قربان کر دیا۔ یہ بڑی لازوال قسم کی قربانیاں ہیں اور اسلام کے لیے ایسی زبردست خدمات ہیں کہ دنیا اسلام اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حضرات کو اللہ رب العزت نے ان کی شاندار کردار کے حوالے سے بقا اور زندگی عطا فرمائی ہے، اور جہاں جہاں ہم دنیا میں گھومتے ہیں اور جو جو ہستیاں آج ان کے نام باقی ہیں وہ کردار کے حوالے سے باقی ہیں۔ بغیر کردار کے آدمی آتا ہے چلا جاتا ہے اور وہ جلد ذہن و قلب سے محو ہو کے رہ جاتا ہے۔ دنیا میں کتنے کھرب پتی روز مرتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، انہیں کوئی یاد نہیں رکھتا، اور یہاں 1300 برس گزر رہے ہیں، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جیسے آج ہی اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے، اور ان کو دنیا سے گئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اور اللہ رب العزت نے حق فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا تو اللہ رب العزت ان کی محبتیں دلوں میں راسخ فرما دیتا ہے۔ تو یہ محبتیں جو دنیا کسی سے کرتی ہے یہ کسی کے تصرف اور کسب سے نہیں ہوتا، یہ فضل الہی ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت ہے جو قلوب میں محبتوں کو راسخ فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دعوت اسلامی کی خدمات کو قائم رکھے، اور دعوت اسلامی جو اس وقت دین کا کام کر رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت شاندار انداز میں کام کر رہی ہے، اگرچہ مزید بھی کام کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کو اللہ باقی رکھے، اور اللہ رب العزت اس جماعت کو انتشار سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور اتحاد محبت کی فضا ہمیشہ قائم رکھے، اور اللہ رب العزت حضرت امیر دعوت اسلامی حضرت قبلہ الحاج مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ رب العزت صحت عطا فرمائے، اور ان کے رفقا، ان کی جماعت، ان کے معاونین، ان کے دست و بازو جیسے ہمارے عبدالحبیب بھائی ہیں، اللہ رب العزت ان حضرات کو بھی ان کے تحرک کو، ان کی جد و جہد کو قائم رکھے، اور اس کی برکات انہیں اور ان کے احباب کو، ساتھیوں کو عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ